बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दश्त में एक ख्वाब आसिया रज़ाकी का बहुत खूबसूरत नॉवलेट हिस्सा दोम आपको पेश किया जा रहा है, जिसके पास वैसा भी घर नहीं जैसा इसके मुलाजमों को मैसर होगा। फिर क्या वो मुझसे खेल रही है? मगर ये कैसा खेल था जिसमें फ़रीक़े सानी की हदूद का तयन नहीं है। अब ये खेल यहीं तक पहुंचा था कि निकाह का फैसला लेकर आ गई। कोई वजह तो होगी, वो मामा को मना कर सकती है। क्या इसकी मामा इतनी बड़ी डिक्टेटर हैं कि बेटी की ज़िंदगी और पापा ये किरदार अपनी जगह मिसफिट है। बीवी से छुप के बेटे की शादी पे तैयार, सारा दिन छुट्टी का भी गुजर गया। उम्मीद थी वो आएगी, शिकवे करेगी, रोएगी, अपनी तस्दील पर 10,000 बातें सुनाएगी, मगर वो नहीं आई। अरे ये क्या हुआ, क्यों नहीं आई? वो फिर किसी रास्ते, स्टोर, आइसक्रीम पार्लर, कहीं भी नहीं मिली। कितने ही दिन गुजर गए, इसने वो रास्ता ही बदल दिया जहाँ मेरे मिलने का इम्कान हो सकता था। शायद वो मुझसे मायूस होकर इसने खुद को हालात के सपुर्द कर दिया था। मामा माँ के नरगे में माइयों का पीला जोड़ा पहने, आम लड़की की तरह, मगर वो आम लड़की न थी। ये तो मेरा दिल गवाही देता था। मामा ने सुना होगा कि वो पापा के साथ गई है। वहाँ दरवाज़ा बंद था। उन्होंने कहा होगा, हम तजर्बाकार हैं, मामला फ़हम है, हम बड़े थे, ये कसान सारे तुम्हें नहीं, तुम्हारी दौलत चाहते हैं। जब इसे पता चला तुम इस घर आकर 4 कपड़ों 2 ज़ेवर के साथ निकाह कर रही हो, तो इसने रास्ता ही बदल लिया। उफ़, क्या क्या गुलफशानियाँ हुई होंगी मेरे बारे में और इसके बारे में भी, और सारे इल्ज़ाम मैंने सही कर दिए मुंह छुपाकर। उफ़, पूरा महीना गुजर गया। हिना तो लगता था शहर ही छोड़ गई है। मैंने इससे मोहब्बत नहीं की थी, मगर वो लम्हा मुझे याद आती। काश इस दिन आमिर के मशवरे पे घर आ जाता, शादी कर ही लेता, अम्मा से भी निमट लेता। मगर अब तो यह ख्वाब था। कभी मायूसी, कभी उदासी घेर लेती। लाख तसल्ली देता, मेरा इक़दाम दुरुस्त था। ये ज़िंदगी के अहम फैसले यूँ आनन फाना नहीं हुआ करते। फिर अकल इस्तदलाल लाती, क्या ऐसा फैसला कभी किसी ने किया? लोग तो पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं, कभी कभी हार देते हैं। तुमने ये जुल्म कमाया है, अब इसका कफ़ारा क्या है? ये तय था कि मैं अब बहुत बेचैन था। ये तय था कि जिस तूफ़ानी अंदाज से ज़िंदगी में हलचल मचाती आई थी, इसी तरह खामोशी से चली गई। कई बार 12 नंबर गली में भी गया, वहाँ भी ताला लगा हुआ था। कभी कारें खड़ी होती, कभी राहिला ना मिलती। इस दिन आमिर के घर गया तो अजीब शौक किसी कैफियत मिली। आमिर सर झुकाए परेशान बैठा था। पूछने पर इसने बताया, असरा की मंगनी टूट गई है। 2 साल से टाल मटोल कर रहे थे। अब जो हम लोगों ने तकाजा किया तो जवाब आ गया। असरा आमिर की बहन थी, बड़ी ज़हीन, सुलझे हुए मजाज की, नेक और सलीका शार। इसने बीएससी अच्छे नंबरों से कर लिया था। फिर मंगनी हो गई तो पता चला इन लोगों को ज़्यादा तालीम याफ्ता बहू नहीं चाहिए। असरा दिल पे पत्थर रख के घर बैठ गई और अब मंगनी ख़त्म। ट्रेजेडी ये थी कि असरा की इससे पहले भी एक मंगनी होकर ख़त्म हो चुकी थी। आमिर बोलता रहा, असरा बहुत रो रही है, बहुत हसास है, वो लोगों की ज़बानों से डरती है, क्या राय कायम करे? मैं असरा के पास गया, इसे समझाया, तसल्ली दी। यूँ समझो तुम कैद थी, अब आज़ादी मिल गई है। ऐसी आज़ादी बार बार मिलती रहे तो रूह भी जिस्म से आज़ाद हो जाएगी। इसे मेरी बात पसंद नहीं आई थी। तुम्हें खुदा पे भरोसा है, कुदरत का यकीन है, इसकी मसलहतें बाद में ज़ाहिर होती हैं, और यकीन करो कि वो तुम्हारी बेहतरी के लिए होती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये काम तुम्हारी बेहतरी में हुआ है। यूँ तो हर काम ही बेहतरी में होता है, सोचने की हद तक वो तल्ख हो गई। चंद दिन बाद ही आमिर का फ़ोन आया। असरा का एक रिश्ता आया है, मगर वो शादी के लिए 1 साल की मोहलत चाहते हैं। मैंने कहा है निकाह भी कर ले, इस पर भी मुतामल है। आमिर बेचारा वाकई परेशान था। मेरे ख्याल में निकाह ना मंगनी, रिश्ता अच्छा है तो इकरार कर लो, मगर ये एक बहाना भी हो सकता है। अगर वो निकाह पे तैयार हो जाए तो रुखसती भी होनी चाहिए। मैंने मशवरा दिया। आमिर कुछ चुप सा हो गया। यार कहीं यह भी ना हाथ से जाए। दरअसल इनका कहना है कि लड़के की जॉब अभी शुरू हुई है, अभी निकाह रुखसती मुमकिन नहीं, तो सादगी से कर ले, ना करे धूम धड़का। नहीं मानते यार, कहते हैं मंगनी कर लो। मैंने मंगनी से इनकार कर दिया है। ठीक किया, फिर ऐसा करो बात तय कर लो, लेकिन साथ ही जता दो कि 1 साल के बाद अगर शादी ना हुई तो आज़ाद हो के कहीं भी रिश्ता करने पे। इन पर भी ज़रा दबाव रहेगा, और इस रिश्ते की ज़्यादा शोहरत भी ना करो। असरा असल में बहुत दिल बर्दाश्त है। चलो अम्मी से कहता हूँ।
بعد میں عامر کے گھر گیا تو امی نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اچھا مشورہ دیا ہے، ورنہ عامر تو نکاح سے کم پہ راضی ہی نہ تھا۔ ادھر اسرا ڈر رہی تھی کہ منگنی جیسا حشر نکاح کا بھی نہ ہو۔ امی شکریہ کی کیا بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں بہتری ہے۔ اسرا کو بھی موقع ملے گا، اس پہ کوئی بوجھ نہ ہوگا، ان لوگوں کو پرکھنے کا بھی ٹائم مل جائے گا۔ بیٹا، اچھا دوست وہی ہے جو درست رائے دے۔ اسے بھی یہ بات پسند آئی کہ اس کی شہرت نہ کی جائے۔ 1 سال تو یوں گزر جائے گا۔ بیٹا، وہ اب پڑھنا بھی چاہتی ہے، رشتہ ہو نہ ہو اس کی تعلیم ہی مکمل ہو جائے۔ بہت صحیح ارادہ ہے، فوراً داخلہ کروائے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اسرا کے سر سے بوجھ اتر چکا ہے، خوف سے نجات مل گئی ہے۔ اور تمہاری اس ہینا کا کیا بنا، پھر ملی؟ عامر نے پوچھا۔ کہاں یار، خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ افسانہ سنا تو میں نے تھا، خواب تم نے دیکھے۔ ایک دن 12 نمبر گلی کی راہیلہ مجھے سٹاپ پہ مل گئی۔ آپ کیا کہیں گی، آپ کہیں گئی ہوئی تھیں؟ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ہاں، وہ دراصل میری شادی ہو گئی۔ وہ ہنسی۔ مبارک ہو، میں تو کئی بار آپ کے گھر گیا۔ میں نے پھر اس سے مخاطب کیا۔ ہاں، اس نے بے دلی سے کہا، دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہ رہی تھی۔ آپ کی دوست ہینا کی بھی ہوگی شادی؟ جی، وہ چونکی۔ نہیں تو کیوں؟ نظر نہیں آ رہی بہت دن سے، ورنہ تو اکثر ہی۔ مجھے بھی نہیں ملی کافی عرصے سے، میں نے تو پنڈی سے کل ہی آئی ہوں۔ اچھا، تو پنڈی میں ہے آپ کے سسرال؟ اف، کس قدر فضول احمقانہ گفتگو کر رہا تھا۔ میں دل میں جذبس ہوا۔ آخر میں اصل بات کیوں نہیں پوچھ لیتا کہ کیا وہ 10 ستمبر کی شام کو آئی تھی اپنے پاپا کے ساتھ، یا اسے شریک راز کیا بھی تھا؟ کم از کم اس کے گھر کا پتہ ہی معلوم ہو جائے گا، مگر میں احمق بنا کھڑا رہا۔ بس آئی وہ اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اگر اسے ہینا کی شادی کی خبر ملتی تو وہ بتا ہی دیتی۔ میں نے خود کو تسلی دی۔ تنہائی میں وہ بہت یاد آئی۔ اس کی دلکش ہنسی، شوق گفتگو، نڈر انداز، بے دھڑک فیصلے ارادے، کیوں یاد آتے ہو تم؟ میں سر تھام لیتا۔ تم ہو کون میری؟ بھول کیوں نہیں جاتی مجھے؟ اماں کا خط آیا تھا جس میں انہوں نے تاکید کی کہ اب تم صاحب روزگار ہو، لہٰذا اب تمہاری شادی ہونی چاہیے۔ میں نے ایک لڑکی دیکھی ہے، مگر میں تمہاری پسند معلوم کیے بغیر کچھ نہیں کروں گی۔ میں تو خود چاہتی ہوں میری بہو پڑھی لکھی ہو۔ یہاں تو اسکول بھی 8 تک ہے، پھر بھلا کالج کی لڑکیاں یہاں کہاں ملیں گی؟ بیٹا، یہاں سب میرا خیال رکھتے ہیں، فکر نہ کرنا۔ خط شادہ سے لکھوا رہی ہوں، یہ بھی اچھی لڑکی ہے، تمہاری خالہ کی نوازی ہے۔ تم آتے ہو تو کسی سے ملنے تک نہیں، اب آؤ گے تو سب سے ملواؤں گی۔ 2 دن کی چھٹی لے کے آنا، بلکہ 4 یا 5 دن کی۔ یہ یقیناً شادہ کا اضافہ تھا۔ اور ہاں، تمہارا ماما دبئی سے پانی ٹھنڈا کرنے والی مشین لے آیا ہے، آؤ گے تو برف کا پانی پلواؤں گی۔ خیر سے کسی دن آ رہے ہو جی؟ یہ بھی شادہ کا اضافہ ہوگا۔ میں مسکرا دیا، لڑکی شریر اور ذہین بھی۔ اس روز انارکلی میں بڑا رش تھا، مجھے دراصل فوری شاپنگ کرنی تھی۔ چچا غلام محمد کا بیٹا یہاں فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کا پیغام ملا تھا کہ وہ گاؤں جا رہا ہے، شام کو ملنے آئے گا۔ اگر کچھ بھیجنا ہے تو تیار رکھنا، اس لیے آفس سے سیدھا انارکلی آ گیا۔ اماں کے لیے شال، گرم موزے، سویٹر وغیرہ لیا۔ اس قدر بھیڑ تھی کہ راستہ چلنا دشوار تھا۔ دھکم پہل ہجوم کا شور شرابہ الگ، کان پڑے آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ اور جب میں آگے بڑھنے کی کوشش میں دیوار کے ساتھ لگا، ایک بڑی بھی میرے ساتھ آگے آ گئی۔ رکنا پڑا۔ اسی وقت میری نظر لمحہ بھر کو اٹھی اور اسی جگہ جم کر رہ گئی۔ ایک بے حس ہوتی ہوئی پہچان شاید ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی، حالانکہ میری توقع کے خلاف ہی تھا، مگر لمحہ بھر کے لیے جیسے میں اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ اس موٹی چادر میں چھپے رنگین چھینٹ میں ملفوف جسم کو، اس تیز مخصوص چال کو میں نے پہچان لیا، مگر قطعی غیر یقینی صورتحال تھی۔ اس کے ساتھ ایک موٹا تازہ پٹھان تھا۔ میں بھیڑ کو چیرتا آگے بڑھا اور شاید میری کوشش کامیاب بھی ہو گئی، لیکن رکشہ رکا اور دونوں اس میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ کیا وہ واقعی ہینا تھی؟ تو اس کے ساتھ جو پٹھان تھا وہ کون تھا؟ اور اس کا حلیہ موٹی چادر میں چھپا ہوا اس کا چہرہ اور بدرنگ کپڑوں میں لپٹا جسم ہینا نہ تھی تو کون تھی؟ اس کا وہ تیز چال، چادر سے جھانکتا ہوا آدھا چہرہ جس میں اس کی ناک نظر آ رہی تھی، اور میں اسے ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ یقیناً وہ ہینا ہی تھی، لیکن اس حالت میں اس کی ناک میں ہیرے کی لونگ تھی، اور اس وقت بھی اس لونگ کی چمک نے ہی مجھے اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ فاصلہ تو زیادہ نہ
نہ تھا، مگر رش ایسا تھا کہ شاید میں پہنچ ہی جاتا اس تک اگر وہ فوری رکشے میں نہ بیٹھ جاتے۔ بڑی مایوسی اور اداسی کے عالم میں گھر آ گیا۔ اماں کے لیے کھانے کی بوزی جسے لے لی تھی اور شال، سویٹر وغیرہ سب کا پیکٹ بنا ہوا تھا۔ میں نے چاچا غلام محمد کے بیٹے کو سب چیزیں دے دیں، اسے کھلا پلا کے رخصت کیا اور دوڑا عامر کی طرف۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اس قدر پریشان کیوں ہو؟ حواس باختہ سے میں نے مختصراً طور پر اسے بتایا تو حیران ہو گیا۔ کیا؟ کاروں میں گھومنے والی بے دھڑک لڑکی، خراب حلیے میں پٹھان کے ساتھ؟ یار یہ کہانیاں تمہارے ساتھ ہی سفر کرتی ہیں، یہ کسی ہم شکل لڑکیوں کا قصہ تو نہیں؟ بچپن میں بچھڑ جانے والی دو بہنوں کا قصہ؟ ایک خرکاروں کے ہتھے چڑھ گئی؟ نہیں، یہ ہینا تھی، میں اسے ہزاروں میں بھی شناخت کر سکتا ہوں۔ وہ بڑا غور و خوض کرتے رہے۔ پہلے تو کبھی نہیں کیا تھا، مگر آج دیکھتے ہی پہچان گیا۔ عامر یار، یہ قصہ کیا ہے؟ وہ غائب بھی ہے، حاضر بھی ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ تو کسی جادوگر کی کہانی لگتی ہے کہ شہزادی دیو کے قبضے میں ہے، دیو کی جان طوطے میں، اب طوطا تلاش کرو۔ عامر ہمیشہ مذاق میں ہی اڑاتا تھا، میں اس سے کیا کہتا۔ دفتر سے چھٹی لی اور اماں کے پاس آ گیا۔ اماں زندہ باد، صحت مند اور خوش باش۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پہ جو روشنی پھیلی، جیسی چمک آنکھوں میں لہرائی، شاید ممتا اسی کا نام ہو۔ اس قدر خوش تھیں کہ حد نہیں، میرے ہاتھ چومتی، آنکھوں سے لگاتی۔ میرے لیے ان کی آواز اور زبان میں جو شیرینی تھی کسی اور کے لیے نہ تھی۔ میری آمد کا اعلان ہوتے ہی گاؤں کی ساری ماسیاں، بھابیاں، چاچیاں وغیرہ جمع ہونے لگی۔ پورا صحن بھر گیا۔ ابھی شام نہیں ہوئی تھی، مگر زیادہ اجالا بھی نہ تھا۔ اماں ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کسی کی تلاش کرنے لگی۔ ارے خیرن نہیں آئی، بڑا دماغدار ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں پاپا، اس لیے تو اس کا سسرال میں گزارا نہ ہوا۔ توبہ توبہ، یہ میں کیا کہہ بیٹھی، اللہ معاف کرے۔ رضیہ بھابی ذرا اٹھ، ساروں کو میٹھے چاول کھلا۔ رضیہ بھابی یعنی میرے کسی لمبے رشتے سے مامی دانت نکوسے اٹھیں۔ میٹھے چاول جو اماں نے میرے آتے ہی پکا لیے تھے، پیالوں میں نکال کر تمام خواتین کو دیے۔ پھر سب خواتین مجھے ملازمت کی ترقی کی دعا اور مبارکباد دینے لگی۔ چند خواتین چاولوں والے ہاتھوں سے ہی میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی گئی، یعنی میرے بالوں پہ کلف لگاتی، دعائیں دیتی، رخصت ہو جاتی۔ میں سعادت مند بنا بیٹھا رہا۔ یہ ہماری درمیان کی سادگی، ثقافت اور محبت اور خلوص کی اعانتدار خواتین، سب کے دکھ سکھ کی شریک۔ سب کے جاتے ہی میں نے ہینڈ پمپ سے پانی نکال کے سر دھویا۔ کھانا کھا کے ماں بیٹے کھلے آنگن میں تاروں بھرے آسمان تلے لیٹے تو اماں کھجور کے پنکھے سے مجھے ہوا کر رہی تھی۔ میں نے منع کیا، اتنی اچھی خنکی ہے، ہلکی ہلکی ہوا ہے۔ آسمان سے برستی نمی نے فضا کو اور بھی خنک کر دیا تھا۔ شہر میں اتنے بڑے آنگن کہاں ہوتے ہیں، اور جن کوٹھیوں میں لان وغیرہ ہوتے ہیں وہ صرف شو کے لیے ہوتے ہیں۔ شام کو ذرا دیر بیٹھے، کوئی آیا تو وہی چائے پی لی، اس کے بعد پھر بند کمروں میں۔ اماں جلد ہی اپنے موضوع پہ آ گئی۔ ہاں راہی، اب بتا کیسی لڑکی پسند ہے تجھے؟ ارے اتنی بہت سی لڑکیاں آئی ہوئی تھیں، کوئی پسند نہ آئی؟ لڑکیاں؟ میں نے تو سمجھا یہ ساری ماسیاں، بھابیاں اور چاچیاں ہیں۔ چل ہٹ، اماں ہنسی۔ صبح بڑی چنچل سی تھی، انوکھی خوشبو۔ شہر جا کر میں اس گاؤں کی مخصوص خوشبو کو بھلا چکا تھا۔ سبزہ، چارہ، توری، دھوئیں کی ملی جلی خوشبو۔ اماں نے گڑ ڈال کر میرے لیے دودھ پتی تیار کی، مکھن کا پراٹھا، دیسی گھی کا آملیٹ، اتنا لذیذ ناشتہ جس میں ماں کی ممتا بھی شامل تھی۔ کیوں نہ مزیدار ہوتا۔ پھر شادہ آ گئی، 16-17 سال کی چل بیلی سی۔ اس نے پھولدار کپڑوں کے دوپٹے سے سر اور آدھا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ دوپٹے کا کنارہ دانتوں میں پکڑ کر شوخی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی ناک میں چاندی کی بڑی سی لونگ تھی اور ہاتھ میں بھی چاندی کے کڑے تھے۔ اسے دیکھ کے بے اختیار ہینا یاد آ گئی۔ اس کی ناک کی ہیرے کی لونگ کیا لشکاریں مارتی تھی۔ شادہ نظر بچا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار میری اسے نظر ملی، وہ سٹ پٹ آ گئی، نظریں زمین سے جا لگی، پھر جلدی سے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بولی، سلام جی۔ مجھے اس کی ادا بہت پیاری لگی، معصوم سی ہنسی آ گئی۔ معلوم ہے میں تمہارے ماما لگتا ہوں، کسی نے بتایا ہے تمہیں؟ میں نے رونبدار لہجے میں کہا۔ اس کی تو سیٹی گم ہو گئی، مری آواز میں بولی، ہاں جی ماما جی۔ میں ہنس پڑا تو بھاگ گئی۔ کل کیوں نہیں آئی تھی ری؟ شادہ، سارا آنگن بھرا ہوا تھا، تیری ماں نے منع کیا ہوگا۔ او نہیں نانی، ماں تو کہہ رہی تھی، پر میں خود ہی رک گئی۔ کیوں؟ یوں کہ ساریوں کے بیچ میں تو نظر ہی نہ آتی، بھولا پن اور ذہانت۔
اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کا گر اسے آتا تھا۔ واقعی کل جانے کتنی لڑکیاں آئی تھیں، لیکن میں نے کسی پر نظر نہ ڈالی۔ اماں ابھی آتی ہیں نانی روٹی بنا کر۔ اس کی آواز ایک بار پھر بلند ہوئی۔ پھر وہ جھٹ پٹ کام میں لگ گئی۔ لپ چھپک کمرے دھوئے، آنگن چمکایا، چولہا جلا کے ہانڈی چڑھا رہی تھی تو میں نے اماں کو پکارا، اماں اسے کیوں لگا دیا ہے کام میں؟ اسے اپنے گھر میں کچھ نہیں کرنا کیا؟ پتہ نہیں پکانا آتا ہے کہ نہیں؟ سب آتا ہے، یہی تو روز میرے گھر کا کام کرتی ہے، آ کے اپنے گھر کا اس کی ماں کر لیتی ہے۔ 10 جماعت پڑھی ہے، پڑھی لکھی ہے، سگھر منٹوں میں گھر چمکاتی ہے۔ واہ! میرے منہ سے نکلا، بھئی واہ! یہاں ہمارے گاؤں میں تو ہائی اسکول نہیں۔ میں نے اپنے ابا کے گاؤں کے اسکول میں میٹرک کیا ہے، وہاں ہے ہائی اسکول۔ وہ شرم ورم بھول کے عین میرے سامنے آ کھڑی ہوئی، پھر بتانے لگی کہ اس کا امتحانی سینٹر اتنی دور تھا کہ اسے کبھی تانگے پہ کبھی لاری پہ جانا پڑتا، بمشکل وقت پہ پہنچتی۔ اس کی سیکنڈ ڈویژن آئی تھی۔ ابا نے سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹی، حلوائی بٹھا رکھا تھا۔ ابا کہتے تھے میں اسے شہر کے کالج میں داخلہ دلواؤں گا۔ اچھا، پھر میں دلچسپی سے اس کی سیدھی سادی باتیں سن رہا تھا۔ پھر ابا ہی ختم ہو گئے، ہم یہاں نانی کے پاس آ گئے۔ وہ تعصب سے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ میں بھی افسوس کے لیے الفاظ کی تلاش میں تھا۔ وہ جیسے اوڑھ کر پھر چولہے کے پاس جا پہنچی۔ دن بھر کچھ نہ کچھ کرتی رہی، گائے کا چارہ، مرغی کا دانہ، کیاریوں میں پانی۔ شام کو آپا خیرن آ گئی اور اسے بھی لے گئی۔ جاتے ہوئے مڑ مڑ کر اماں کو ملتجی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اماں نظریں چرا گئی، مگر رات کو پھر وہی ذکر۔ دیکھا شادہ کو کیسی سلیقہ ہے، پڑھی لکھی، خوبصورت۔ اماں بھانجی ہے وہ، سگی تو نہیں، نکاح جائز ہے، پھر یتیم ہے، اسے سمیٹنا ثواب کا کام ہے۔ اماں اپنی بات پہ قائم تھیں۔ سسرال میں گزر نہیں ہوا، میں نے یاد دلایا۔ اماں فوراً توبہ توبہ کرنے لگی۔ توبہ توبہ، میرے منہ میں خاک، کیا بکواس کی تھی میں نے۔ ارے بیٹا، میاں کے بعد کیسے سسرال؟ کیا پتا وہاں اس پہ کیا گزری ہو۔ تبھی جوان بیٹی کو لے کے آ گئی، سوکن کا ساتھ، پھر سوکن کے جوان بیٹے۔ اماں آپا خیرن کی طرف سے صفائیاں دے رہی تھی، میں نے توجہ نہیں دی۔ دوپہر میں جب شادہ گائے کو نہلانے باہر گئی تھی، گاؤں کی ایک ماسی اماں سے خیرن کی بدزبانی کی شکایت کر رہی تھی۔ خیرن نے رات کو ہم سب کو بڑا ذلیل کیا۔ آپا کہتی تھیں دکھا لائیں اپنی بیٹیوں کو، پر دیکھ لینا وہ پڑھا لکھا لڑکا کسی کو پسند نہیں کرے گا۔ میری بیٹی ہی اس کے لائق ہے آپا۔ ہم تو آپ کے بلانے پہ بچے کو دعائیں دینے آ گئے تھے، بیٹیوں کا رشتہ کرنے نہیں۔ اس کو سمجھا لو، گاؤں میں رہنا ہے تو مل جل کے پیار سے ہی رہے، نہیں تو جائے اپنے سسرال۔ وہ اس کی سوکن بھی مر گئی، سنا ہے اس کے بیٹے بلا رہے ہیں آ کر اپنا گھر سنبھال لے، مگر جاتی نہیں۔ کہتی ہے شادہ کی شادی کر کے جاؤں گی اور پھر بیٹی کے ساتھ ہی رہوں گی، داماد مجھے 2 وقت کی روٹی تو کھلا سکے گا۔ دیکھو آپا، یہاں سب برابری سے رہتے ہیں۔ جب سے یہ خیرن آئی اپنی بیٹی کی تعریفیں اور ہماری لڑکیوں کی برائیاں، نکمی ہیں، پینڈو ہیں، جاہل ہیں۔ اچھا بھائی ہے تو تم اپنی پڑھی لکھی لڑکی کو مت ملنے دو ہم سے، ہماری بچیوں سے۔ میں سن رہا تھا، اماں ماسی کو بھی چپکے سمجھا رہی تھیں۔ خیرن آپا کو بھی سمجھانے کا وعدہ کر رہی تھی، اور رات کو جب مجھے سمجھانا چاہا کہ شادہ اچھی لڑکی ہے تو میں نے صاف کہہ دیا سب اچھی ہیں اماں، یہ کیا سب سے کر لوں؟ اور اس طرح ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں۔